पैसों की अशद ज़रूरत थी। मेरी बीवी अस्पताल में एडमिट थी जब मेरे पास एक यतीम लड़की आई। वो बहुत परेशान थी और खूबसूरत। मुझे नेक समझकर मुझसे मदद मांगने लगी, पर मेरे अंदर शैतान था। मैं उसे मदद के बहाने साथ ले गया और कोठे पर भेज दिया। वो रोती रही, मेरे पैर पकड़कर, पर मैं वहाँ से लौट आया। इन पैसों से बीवी का इलाज करवाया तो मेरी एक बेटी पैदा हो गई। वक्त के साथ मैं वो वाक़या भूल गया। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मुझसे कहती, अब्बा, मेरे ख्वाब में एक लड़का आता है जो मुझे ज़बरदस्ती कोठे पर भेज देता है। इसका यह ख्वाब सुनते ही मैं डर गया और इसकी फ़ौरन शादी कर दी। लेकिन हम शादी के अगले दिन ससुराल गया। वहाँ मर्दों का मजमा लगा था। मैं अंदर भागा तो डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, मेरी बीवी मर जाएगी, आप रहम करें मुझ पर। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मेरे सामने डॉक्टर अदनान फाइल बंद करते हुए इंतहाई सपाट लहजे में बोले, देखो असगर, जज्बात से मसले हल नहीं होते। सलमा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इसके दिल का वॉल्व सिकुड़ गया है। अगर अगले 24 घंटे में ऑपरेशन ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम जानते हो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ चैरिटी नहीं चलती। मैंने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, सर, मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी है। घर का छोटा मोटा जेवर था वो भी बेच दिया। मेरे पास जो कुछ था मैं जमा करवा चुका हूँ। बस थोड़ी मोहलत दे दें, ऑपरेशन शुरू कर दे, मैं बाकी पैसे भी ले आऊँगा। खुदा का वास्ता है मेरी सलमा को बचा ले, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। डॉक्टर ने मुझे अपने पैरों से हटाया और नर्स को इशारा करते हुए बोले, देखो असगर, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है और अस्पताल की पॉलिसी बहुत सख्त है। जब तक कैश काउंटर पर जमा नहीं होगा हम ओटी तैयार नहीं करा सकते। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, इंतज़ार कर लो, वरना मरीज को ले जाओ यहाँ से। ये कहकर डॉक्टर अपने कैबिन में चले गए और मैं वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, कानों में साएं साएं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। नर्स ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हमदर्दी से बोली, भाई साहब, यहाँ बैठने से पैसे नहीं आएंगे, जाएं जाकर कोशिश करें, अल्लाह कोई सबब बना देगा। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा और अस्पताल की राहदारी में चलने लगा, जहाँ हर तरफ दवाइयों की बू फैली हुई थी। मुझे लगा जैसे ये बू मेरे वजूद में बस गई है। मैं वार्ड के शीशे से सलमा को देखा। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वही सलमा जो कभी मेरे घर की रौनक थी, आज मौत और ज़िंदगी की कशमकश में थी। मैंने शीशे पे हाथ रखा और दिल ही दिल में वादा किया, सलमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैं अस्पताल से बाहर निकला तो सूरज सवा नेज़े पर था। गर्मी की शिद्दत और भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मुझे होश नहीं था। मैं सीधा अपने पुराने दोस्त जावेद की दुकान पर गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे असगर मियाँ, तुम यहाँ कैसे? आजकल तो तुम अस्पताल में डेरे डाले हुए हो। कैसी हैं भाभी? मैंने इसके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, जावेद, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है। तेरी भाभी की जान खतरे में है। डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। जावेद की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने आहिस्तगी से अपने हाथ छुड़ाए और काउंटर के पीछे से होकर बोला, यार असगर, तुम जानते हो कारोबार मंदा चल रहा है। 10 लाख तो क्या, मेरे पास इस वक्त 10,000 भी फालतू नहीं है। और तुम तो जानते हो मैंने अभी नया मकान ख़रीदा है, उसे किस्तें जारी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मगर मेरे हाथ बंधे हैं। मुझे लगा किसी ने मेरे सीने पर घूंसा मारा हो। मैंने फिर मिन्नत की, यार जावेद, कुछ तो कर दो, थोड़े बहुत ही दे दो, दोस्त दोस्त के काम आता है। वो नज़रें चुराते हुए बोला, देखो असगर, मुझे जज्बाती मत करो, मैं वाकई मजबूर हूँ। तुम किसी और से पूछ लो। मैं वहाँ से निकला तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वही जावेद था जिस पर मैंने हज़ारों लुटाए थे। आज वो मुझसे आंखें चुरा रहा था। मैंने अपने चचाजाद भाई को फ़ोन किया। इसने मेरा नंबर देखते ही फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा मिलाया तो फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे समझ आ गई कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, कभी इस दोस्त के पास, कभी इस जानने वाले के पास, मगर हर जगह से इनकार। शाम होने को था और मेरे हाथ खाली थे। सूरज ढल रहा था और इसके साथ साथ मेरी उम्मीद भी डूब रही थी। मुझे सलमा का चेहरा याद आ रहा था। इसकी मासूम बातें याद आ रही थी कि असगर, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मेरे दिमाग में हथौड़े बरस रहे थे, नहीं सलमा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। थक हार कर मैं एक बस स्टॉप के पीछे बेंच पर बैठ गया। मेरा सर मेरे घुटनों में था और आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मेरे पास जहर खाने के पैसे भी नहीं थे कि खुदकुशी कर लेता। तभी मुझे अपने करीब किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कहाँ है? एक मध्यम और डरी हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी।
اس کی عمر بامشکل 16-17 سال ہوگی، پرانی سی چادر میں لپٹی ہوئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کوئی ہرنی شکاری کے جال سے بچ کر آئی ہو۔ میں نے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے حلیے سے شاید گھبرا گئی تھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، ڈرو مت بیٹی، میں رو رہا تھا اس لیے آنکھیں لال ہیں، بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے ایک مڑا ہوا کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولی، چچا میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں، گاؤں میں کوئی سہارا نہیں تھا تو اپنی خالہ کے پاس شہر آئی ہوں، لیکن بس اسٹاپ پر میرا پرس چوری ہو گیا جس میں میرا فون اور پیسے تھے، مجھے بس یہ پتہ ہے یاد ہے، کیا آپ مجھے بتا دیں گے کہ یہ کتنی دور ہے؟ میں نے کاغذ تھاما اور اس پر لکھا پتہ پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شہر کے سب سے بدنام علاقے کا پتہ تھا جسے لوگ ہیرا منڈی یا بازار حسن کہتے تھے، وہاں شریف لوگ دن میں بھی جاتے ہوئے کتراتے تھے۔ میں نے چونک کر لڑکی کو دیکھا، وہ بے حد معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی، اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پتہ کس جہنم کا ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی ٹھٹک کر رہ جائے۔ میں نے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور تمہیں یقین ہے تمہاری خالہ وہیں رہتی ہے؟ وہ سادگی سے بولی، میرا نام زینب ہے اور چچا گاؤں میں سب کہتے تھے کہ خالہ شہر میں بہت بڑے گھر میں رہتی ہیں، بہت امیر ہیں، انہوں نے ہی یہ پتہ خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ میرے اندر کا انسان تڑپ اٹھا کہ میں بتا دوں کہ بیٹی تم جہاں جانا چاہتی ہو وہ عزت دار لوگوں کی جگہ نہیں ہے، وہ دلدل ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میں نے منہ کھولا کہ اسے حقیقت بتا دوں، مگر اسی لمحے میرے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور ایک شیطانی سوچ نے سر اٹھایا۔ مجھے ڈاکٹر کے الفاظ یاد آئے کہ کل صبح تک 10 لاکھ چاہیے ورنہ سلمہ مر جائے گی۔ میری زندگی کا کل اثاثہ وہی تھی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے کہ اچانک سے یہ قیامت آن پڑی۔ میں نے زینب کو دوبارہ دیکھا، وہ لاوارث تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی اور اس سے خود اس پتے پر جانا تھا۔ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ اصغر، یہ موقع ہے، قدرت نے تیری مدد بھیجی ہے، اس لڑکی کا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، اگر یہ اس پتے پر نہ بھی بھیجی تو سڑکوں پر رل جائے گی، اور اگر تو اسے وہاں چھوڑ آئے گا تو تجھے منہ مانگی قیمت مل سکتی ہے، تیری بیوی کی جان بچ سکتی ہے۔ میرے ضمیر کانپا، نہیں اصغر، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، کسی کے معصومیت کا سودا مت کر۔ مگر دوسری طرف سلمیٰ کا چہرہ تھا، اس کی زندگی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا، میری آنکھوں کے سامنے صرف نوٹ ناچنے لگے۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا، بیٹی یہ جگہ تو کافی دور ہے اور راستہ بھی مشکل ہے، تم اکیلی نہیں جا پاؤ گی، رات ہونے والی ہے، زمانہ خراب ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولی، تو میں کیا کروں چچا، میں کہاں جاؤں، میں تو شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اندر کے شیطان کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا، جیسے اسے کوئی مسیحا مل گیا ہو۔ وہ بولی، اللہ آپ کا بھلا کرے چچا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، آپ تو فرشتہ ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں نشتر کی طرح لگے۔ فرشتہ؟ میں فرشتہ نہیں، کسائی تھا جو ایک معصوم بکری کو ذبح کرنے لے جا رہا تھا، مگر میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ میں نے ایک رکشہ روکا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی زینب نے باتیں شروع کر دی اور اپنے گاؤں کی باتیں بتا رہی تھی کہ کیسے اس کی ماں اسے کہانیاں سناتی تھی، کیسے اس کا باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ شہر آ کر بڑا آفیسر بننا چاہتی ہے۔ اس کی ہر بات میرے ضمیر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور صرف ہوں ہاں کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کی طرف دیکھا تو شاید میرا ارادہ بدل جائے۔ رکشہ شہر کی رنگینیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اس مخصوص علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رات جاگتی ہے اور عزتیں سو جاتی ہیں۔ زینب نے باہر دیکھا تو وہ کچھ سہم گئی۔ اس نے پوچھا، چچا یہ گلیاں تو بہت تنگ ہیں اور یہاں کی عورتیں کیسی عجیب ہیں، کیا میری خالہ واقعی یہاں رہتی ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، ہاں بیٹی، یہ پرانا شہر ہے، یہاں امیر لوگ ایسے ہی گھروں میں رہتے ہیں، تم بس خاموش رہو، ہم پہنچنے والے ہیں۔ آخرکار رکشہ ایک بڑی حویلی نما عمارت کے آگے رک گیا جس کے دروازے پر رنگ برنگی روشنیاں لگی تھی اور اندر سے طبلے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ زینب نے میرا بازو پکڑ لیا اور ڈرتے ہوئے بولی، چچا مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، یہ گھر تو نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کہا، چپ چاپ اترو، یہی تمہاری خالہ کا گھر ہے، اب ڈرامے مت کرو۔ میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر زینب کے ہوش اڑ گئے۔ ہر طرف مردوں کا ہجوم تھا، دھوئیں کے بادل تھے اور پان کی پیک سے دیواریں لال تھی۔ ایک بھاری بھرکم عورت جسے سب نایاب بیگم کہہ رہے تھے سامنے تخت پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ اس نے ہمیں آتے دیکھا تو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔
اور پھر زینب کو نایاب بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کون ہوں اور کیا لایا ہوں۔ اس نے زینب کو نظر انداز کیا اور مجھے اشارہ کر کے سائڈ پہ لے گئی۔ کون ہے یہ اور کیا مانگتے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، جی یہ گاؤں سے آئی ہے، لاواری سے، اس کا کوئی نہیں ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میری بیوی اسپتال میں ہے۔ نایاب بیگم نے زینب کی طرف دوبارہ دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی۔ مال تو اچھا ہے، کچی کلی ہے، آنکھیں بھی خوبصورت ہے، گاہ خوش ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ نایاب بیگم ہنسی، 10 لاکھ؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ چل اٹھ، 8 لاکھ لے لے اور نکل جا یہاں سے۔ میں نے کچھ بحث نہیں کی، 8 لاکھ اور میرے پاس موجود کچھ رقم ملا کر کام ہو سکتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ نایاب بیگم نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، وہ نوٹوں کی گڈیاں لے آیا۔ میں نے پیسے گنے بھی نہیں، بس سینے سے لگا لیے۔ ادھر زینب کو کچھ شک ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے پیر پکڑ لیے۔ چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیسے کیسے ہیں؟ ہمیں تو خالہ سے ملنا تھا نا، مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے یہ عورت اچھی نہیں لگ رہی، اس کی آنکھیں مجھے کھا جائیں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کہا، یہی تمہاری جگہ ہے، اب یہ تمہاری مالکن ہے، یہ تمہیں کھانا دے گی، کپڑے دے گی، رہو یہاں۔ زینب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ چیخی، نہیں چچا نہیں، آپ مجھے بیچ رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں یتیم ہوں، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، خدا کے لیے آپ مت بیچیں، میرا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اس کی چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھی، لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے۔ نایاب بیگم نے ملازموں کو اشارہ کیا، 2 مضبوط مردوں نے زینب کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر چلا رہی تھی، چچا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، قیامت والے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، مت جائیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، میں اندھا دھن وہاں سے بھاگا۔ میں زینب کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، میں اس کی وہ نظریں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس میں اب معصومیت کی جگہ نفرت اور انتقام نے لے لی تھی۔ میں بھاگتا ہوا باہر آیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل ڈوب رہا تھا، مگر ہاتھ میں پیسوں کی گرمی نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے سلمیٰ کو بچا لیا ہے۔ میں سیدھا اسپتال پہنچا اور کاؤنٹر پہ پیسے جمع کروائے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آپریشن کامیاب ہو گیا، سلمیٰ کی جان بچ گئی۔ جب میں اسے ہوش میں آنے کے بعد ملا تو وہ رو پڑی اور بولی، اصغر تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے اتنے پیسے کیسے جمع کیے؟ میں نے اس کی پیشانی چومی اور جھوٹ بول دیا کہ دوستوں نے مدد کی اور کچھ قرض لیا ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی سانسیں کسی کی عزت کے بدلے خریدی گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلمیٰ بالکل ٹھیک تھی اور ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی۔ میں نے اس واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جب نرس نے ننھی پری کو میرے ہاتھوں میں دیا تو وہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی تھی۔ میں نے اس کا نام حرین رکھا اور حرین کے آنے سے میری دنیا مکمل ہو گئی۔ میں اس سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا، اس سے کانٹا بھی چبھتا تو میری جان نکل جاتی۔ کاروبار بھی چل نکلا، میں نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی اور ہمارے دن بدل گئے۔ میں سمجھا کہ شاید وہ نحوست، وہ بددعا ختم ہو گئی۔ زینب کا چہرہ دھندلا پڑنے گیا، اس کی چیخیں اب مجھے سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں ایک عزت دار باپ بن چکا تھا اور معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا۔ حورین بڑی ہو رہی تھی، وہ انتہائی خوبصورت اور ذہین۔ میں نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کی ہر فرمائش پوری کی۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نہیں جانتا کہ قدرت خاموش ہے، غافل نہیں۔ مکافات عمل کی چکی بہت آہستگی سے پیستی ہے، مگر بہت باریک پیستی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ میں اس یتیم لڑکی کے آنسو بھول چکا تھا، مگر شاید وہ آنسو ابھی تک عرش پر معلق تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور میں اپنی بیٹی کی محبت میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے ماضی میں کیا بویا تھا جس کی فصل مجھے کاٹنی تھی۔ حورین اب بڑی ہو رہی تھی اور جیسے جیسے اس کا قد نکل رہا تھا میری سانسیں اٹک رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل ویسی ہی خوبصورت اور معصوم تھی جیسے وہ لڑکی تھی جسے میں نے 20 سال پہلے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ کبھی کبھی حورین کو صحن میں ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے اس لڑکی زینب کا خیال آتا تو میں زور سے سر جھٹک دیتا اور اپنی آنکھیں مینچ لیتا، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ میں نے حورین کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے لبوں پر آنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا تاکہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔
جو میرے ضمیر پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس پر دھوپ بھی نہیں پڑنے دیتا تھا، اسے گھر کی دہلیز تک عبور نہیں کرنے دیتا تھا کہ کہیں زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سلمہ اکثر مجھ سے کہتی کہ اصغر، تم حورین کے معاملے میں اتنے وہمی کیوں ہو گئے ہو؟ بچی ہے، اسے تھوڑی آزادی دو۔ مگر میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے ہر گلی کے نکڑ پر کھڑا شخص اپنے جیسا بھیڑیا لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دوسرا اصغر میری بیٹی کو کسی اور کوٹھے کا راستہ نہ دکھا دے۔ میں راتوں کو اٹھ کر اس کے دروازے پر کان لگا کر تسلی کرتا کہ وہ کمرے میں محفوظ ہے یا نہیں۔ میرا یہ وہم دراصل میرا خوف تھا جو مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ حورین کی 18ویں سالگرہ تھی، ہم نے گھر میں چھوٹا سا جشن رکھا تھا۔ وہ لال جوڑے میں بالکل پری لگ رہی تھی، لیکن جب وہ میرے پاس آئی میرا دل زور سے دھڑکا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ حورین حیران ہو کر بولی، کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، بس تم خوش رہو، آباد رہو۔ مگر میں اندر سے کانپ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وقت کا پہیہ گھوم کر وہیں آ گیا ہے جہاں سے میں بھاگا تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے تو اچانک حورین کے کمرے سے ایک دلخراش چیخ سنائی جس نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میں اور سلمہ ہڑبڑا کر اٹھے اور ننگے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ حورین بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور آنکھیں خوف زدہ تھی۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی جیسے کسی چیز کو خود سے دور کر رہی ہو۔ سلمہ نے اسے گلے لگایا اور گھبرا کر پوچھا، میری بچی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ حورین کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، اماں وہ لوگ مجھے لے جا رہے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے بابا کو بلاؤ، لیکن وہ ہنس رہے ہیں، وہ بہت برے لوگ ہیں اماں، وہ مجھے نوچ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کون لوگ ہیں؟ کوئی نہیں ہے یہاں، ہم ہیں تمہارے پاس، یہ بس ایک خواب تھا، پرسکون ہو جاؤ، دیکھو کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ حورین نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا خواب میں ایک آدمی تھا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پیسے تھے، وہ مجھے کسی بہت بری جگہ لے جا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، میں آپ کو پکار رہی تھی، بابا بچا لو، بابا بچا لو، مگر آپ وہیں کھڑے تھے اور سن نہیں رہے تھے، بلکہ آپ منہ پھیر کر جا رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ یہ محض خواب نہیں تھا، یہ تو میرا ماضی تھا جو میری بیٹی کی نیندوں میں اتر آیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو بیٹا، پانی پیو اور سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، یہ سب وہم ہے۔ مگر وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ میں ساری رات حورین کے سرانے بیٹھا رہا اور آیت کرسی پڑھتا رہا کہ شاید اللہ میرے گناہ کی سیاہی کو میری بیٹی کے مقدر سے دھو دے۔ مگر یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ حورین اب اکثر راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتی اور ہر بار اس کا خواب پہلے سے زیادہ خوفناک اور واضح ہوتا۔ وہ بتاتی کہ بابا وہ جگہ بہت گندی ہے، جہاں عورتیں بہت عجیب ہیں اور مجھے گھورتی ہیں، اور ایک موٹی سی عورت ہے جو مجھ پر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا باپ تجھے بیچ گیا ہے، اب تو ہماری ہے۔ سلمہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا، اصغر بچی کو کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یا کسی عامل سے دم کرواتے ہیں، اس پر کسی سائے کا اثر لگتا ہے، ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر میں جانتا تھا یہ سایہ کسی جین بوت کا نہیں بلکہ ہمارے اس گناہ کا ہے جو میں نے جوانی میں کیا تھا۔ حورین کی صحت گرنے لگی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، وہ ہر وقت سہمی سہمی رہتی تھی، گھر میں جیسے ویرانی سی چھا گئی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو حورین میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا آج پھر وہ خواب آیا تھا، اس بار اس لڑکی نے مجھ سے یہ بات کی کہ یہ قرض ہے جو تم نے چکانا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ میں دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا، میرا سانس پھولنے لگا۔ حورین گھبرا گئی، بابا کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر میں جان گیا تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ بددعا میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچی ہے اور اب میری اس بیٹی کی زرد میں ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اگر حورین اس گھر میں رہی تو وہ پاگل ہو جائے گی یا مر جائے گی۔ مجھے اسے یہاں سے دور بھیجنا ہوگا، مجھے اس کی شادی کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنے گھر میں کی ہو جائے اور شاید اپنا گھر بدلنے سے اس کا یہ خواب بھی بدل جائے اور میرا گناہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے اگلے ہی دن سے حورین کے لیے رشتہ ڈھونڈنے شروع کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح ہر ملنے والے سے کہتا کہ کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ سلمہ حیران تھی، اس نے رات کو مجھ سے جھگڑا کیا کہ اصغر اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو وہ 18 سال کی ہوئی ہے، اسے پڑھنے دو، اس کا علاج کرواتے ہیں، شادی تو ہوتی رہے گی، بچی کی ذہنی حالت دیکھو، وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ مگر میں اس پر چیخ پڑا، تم نہیں سمجھو گی سلمہ، بیٹیوں کے سر پر شادی کا سہرا ہی اچھا لگتا ہے، زمانے کے حالات دیکھ نہیں رہی ہو، میں نہیں چاہتا کل کو کوئی انگلی اٹھائے، بس تم تیاری کرو، مجھے بحث نہیں چاہیے۔ میں دراصل سلمہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، نفرت کرے گی۔
میں نے محلے کی ایک رشتے کروانے والی سکینہ خالہ کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے بہت جلد رشتہ چاہیے۔ لڑکا شریف ہو، کھاتا پیتا ہو، چاہے جہیز میں مجھے اپنے گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، میں دوں گا، بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ 2 دن بعد ہی اس کا پیغام آیا کہ ایک بہت ہی امیر اور معزز گھرانے کا رشتہ ہے۔ لڑکے کا نام واجدان ہے اور وہ اپنا بزنس کرتا ہے۔ وہ لوگ دوسرے شہر سے ہیں اور انہیں جلدی شادی کرنی ہے کیونکہ لڑکے کی ماں بیمار ہے اور وہ اپنی بہو کا منہ دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے بنا کوئی تحقیق کیے بنا لڑکے کو دیکھے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے لگا یہ غیبی مدد ہے، اللہ نے میری سن لی ہے اور وہ مجھے اس عذاب سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا اگر لڑکی دور چلی گئی تو شاید میرا ماضی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے سکینہ خالہ سے کہا کہ انہیں بلا لو، میں کل ہی بات پکی کر دوں گا۔ جب واجدان کے گھر والے آئے تو وہ واقعی بہت امیر لگ رہے تھے۔ بڑی گاڑی اور قیمتی لباس اس کی شان و شوکت بیان کر رہے تھے۔ واجدان خود بھی دیکھنے میں بہت وجیہ اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی گفتگو سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے حرین کو دیکھا اور دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ واجدان کی ماں نے آئی تھی، بلکہ اس کی خالہ اور کچھ رشتہ دار آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ماں ویل چیئر پر ہے، اس لیے سفر نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں لڑکی پسند ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جی بس میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، بہت نازک سے پالا ہے اسے۔ وہ مسکرا کر بولی، اصغر صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، حرین ہمارے گھر میں راج کرے گی، وہ ہماری اکلوتی بہو ہوگی۔ رشتہ طے ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم اگلے ہفتے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماں کی طبیعت ناساز ہے، وہ جلد از جلد بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں۔ سلمیٰ گھبرا گئی کہ ایک ہفتے میں کیسے تیاری ہوگی اور اتنے دور دوسرے شہر میں بیٹی کیسے رہے گی۔ اس نے رات کو مجھ سے کہا، اصغر مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، اور ہم تو لڑکے کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کرا، وہ کیا کرتا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، ہمیں تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کا بوجھ اتارا ہے۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا تم عورتیں بس وہم کرتی رہتی ہو، اتنا اچھا رشتہ چلاک رہ کر ڈھونڈو گی تو بھی نہ ملتا، لڑکا کروڑ پتی ہے، تمہاری بیٹی رانی بن کر رہے گی، اور تحقیق کیا کرنی ہے، مل کر تسلی ہو تو گئی ہے، تم بس شادی کی تیاری کرو۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، مجھے بس اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال لی، میں نے بینک سے اپنے سارے پیسے نکلوا لیے، دکان بیچنے کا اشتہار لگا دیا اور کمیٹی کے پیسے بھی اٹھا لیے۔ مجھے بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ حرین کو اتنا جہیز دوں کہ اپنے سسرال میں کوئی تانا نہ ملے اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا۔ میں بازار جا کر سب سے مہنگا فرنیچر پسند کیا، چاہے جس طرح بھی ہو، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سونے کے زیورات بنائے، بہترین کپڑے خریدے، الیکٹرانکس کا سامان لیا، حتیٰ تک کہ سوئی دھاگا تک میں نے بہترین برانڈ کا خریدا۔ سلمیٰ کہتی ہے، اصغر اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ہم سادہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میں کہتا، نہیں سلمیٰ، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ سب حرین کا ہے، میں چاہتا ہوں جب وہ اپنے گھر جائے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو۔ دراصل میں ان چیزوں کے پیچھے اپنے خوف کو چھپا رہا تھا، میں پیسوں سے اپنی بیٹی کی خوشیاں اور شاید اپنی بخشش خریدنا چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سب لٹا دیا تو شاید خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی، ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی، مگر حرین خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی انجانا خوف تھا، وہ اکثر مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے، مگر میں نظریں چرا لیتا۔ ایک رات مہندی لگاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رو پڑی، بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، مگر مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مگر وہ خواب اب بھی آتے ہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ تیاری کر لو، ہم لینے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور دل پر پتھر رکھ کر کہا، پگلی، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، یہ ڈر شادی کا ہے، اور تم اپنے گھر جاؤ گی تو سب خواب ختم ہو جائیں گے۔ واجدان بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، دیکھنا تم وہاں جا کر ہمیں بھول جاؤ گی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دی، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا اور میں اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا۔ شادی کا دن آ گیا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف رونق تھی، لیکن میرے دل میں ویرانی تھی۔ میں شیروانی پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی کہ کب یہ وقت گزرے اور کب میری ذمہ داری پوری ہو۔ بارات آئی تو دھوم دھام سے استقبال ہوا، واجدان دولہا بنا بہت جچ رہا تھا، سب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اصغر کی قسمت جاگ گئی ہے، اتنا امیر داماد ملا ہے۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے حرین سے اجازت مانگی تو اس کی لرزتی ہوئی آواز سے میں قبول ہے سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے لگا میں نے اپنی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف بھیج دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے، میری بچی کے نصیب اچھے کرنا۔
اسے میرے گناہوں کی سزا نہ دینا، وہ معصوم ہے، پاک ہے، اسے اپنے امان میں رکھنا۔ رخصتی کا وقت آیا تو سلمہ حرین سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ حرین مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، وہ میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ بابا مجھے مت بھیجیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بابا مجھے لگ رہا ہے میں واپس نہیں آؤں گی۔ بلکہ اس کے الفاظ میرے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے زینب یاد آ گئی۔ آج میری اپنی بیٹی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور قرآن کے سائے میں اسے گھر سے رخصت کیا۔ میں نے وجدان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا یہ میری کل کائنات ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وجدان نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، یہ اب وہاں جا رہی ہے جہاں اس کا نصیب ہے۔ جب اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو گھر بالکل خالی اور ویران ہو گیا۔ سلمہ ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی اور میری ساری رات صحن میں ٹہلتا رہا۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح ناشتہ لے کر بیٹی کے سسرال جانے کی روایت تھی۔ میں نے اور سلمہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا۔ حلوہ، پوری، چنے اور مٹھائیاں، سب کچھ بہترین تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے سینے میں پل رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ اسٹرنگ پر کانپ رہے تھے۔ سلمہ نے پوچھا، اصغر تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، تم اتنا پسینہ کیوں بہہ رہا ہے؟ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بس تھکاوٹ ہے، رات سو نہیں سکا اور بیٹی کی یاد آ رہی ہے۔ تم تو جانتی ہو باپ کا دل کیسا ہوتا ہے۔ ہم شہر سے باہر نکلے اور وجدان کے بتائے ہوئے پتے کی طرف بڑھے۔ یہ علاقہ شہر کے مضافات میں تھا، جہاں بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے۔ راستہ ویران تھا اور چاروں طرف خاموشی تھی جو میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ راستے بھر میں دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ سب خیریت ہو۔ میرے بیٹی مسکراتی ہوئی ملے، مجھے اس کے چہرے پر سکون دیکھنا ہے۔ جب ہم وجدان کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہونش اڑ گئے اور میں نے زور سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے گیٹ کھلے ہوئے تھے اور باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن ہو یا میلہ لگا ہو۔ سلمہ نے حیران ہو کر کہا، اصغر یہ اتنی گاڑیاں کیوں ہیں؟ کیا ولیمہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے؟ ہمیں تو ناشتے کے لیے بلایا تھا، اور یہ اتنے مرد کیوں کھڑے ہیں باہر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کی اور ہم دونوں پیدل گیٹ کی طرف بڑھے۔ گیٹ پر مردوں کا ایک جم غفیر تھا جو اندر جانے کے لیے دھکم پھیل کر رہا تھا، اور ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، نوجوان، ادھیڑ عمر، امیر غریب، سب کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس اور چمک تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس چیز کا رش ہے؟ یہ تو وجدان صاحب کا گھر ہے نا؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور ہنس کر بولا، ارے چچا تمہیں نہیں پتہ، آج یہاں خاص چیز کی نمائش ہے اور صلح بولی لگے گی۔ بہت عرصے بعد ایسا موقع ملا ہے۔ چلو چلو دیر ہو جائے گی، اندر جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ نمائش بولی؟ میرے دماغ چکرا گیا۔ یہ الفاظ تو میں نے 20 سال پہلے سنے تھے جب میں زینب کو بیچنے گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سلمہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اصغر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حرین کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ میں نے سلمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ لوگ مجھے دھکے دے رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بس اپنی بیٹی تک پہنچنا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا برا ترین خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ سین میں قدم رکھتے ہی مجھے ایسے لگا میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ جگہ گھر کم اور بازار زیادہ لگ رہی تھی۔ سین میں کرسیاں لگی تھیں جن پر لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور اونچی آواز میں کہکے لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوؤں کی بو اور عجیب سی گھٹن تھی۔ یہ ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس کوٹے کا تھا جہاں میں نے زینب کو چھوڑا تھا۔ میری ٹانگیں جواب دینے لگی۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گا، مگر باپ کی غیرت اور محبت نے مجھے سہارا دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج کی طرف بھاگا جہاں سب سے زیادہ رش تھا اور جہاں سے شور آ رہا تھا۔ سلمہ میرا پیچھے روتی ہوئی آ رہی تھی اور بار بار حرین کا نام پکار رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی لاؤنج کا بھاری دروازہ دھکا دے کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئی اور میری منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ میرا خریدا ہوا سارا جیز بکھرا پڑا تھا۔ صوفے، بیڈ، کرسیاں، برتن، زیورات، سب کچھ ایسا رکھا تھا جیسے دکان پر سجایا گیا ہو، اور اس سارے سامان کے درمیان ایک کونے میں میری پھول سی بیٹی حرین سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد مردوں کا ہجوم تھا
जो हाथों में नोट लहराते हुए बोलियां लगा रहे थे, और इस सब के सामने एक व्हील चेयर पर औरत बैठी थी जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो इत्मीनान से सिगरेट का कश लगा रही थी और इसका हाथ हवा में बुलंद था जैसे वो इस तमाशे की निगरान हो। हुरैन ने मेरी आहट पाकर सर उठाया तो इसकी वही दहशत थी जो मेरे ख्वाबों में थी। वो मुझे देखते ही चीख पड़ी, बाबा! इसकी आवाज़ ने मेरे वजूद के टुकड़े कर दी, और मैं समझ गया कि मेरे माजी मेरे सामने खड़ा है। हॉल में मौजूद तमाम लोग सहम कर खामोश हो गए और सबकी नज़रें मुझ पर जम गई। व्हील चेयर पर बैठी खातून ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो जैसे सब पत्थर के हो गए। मैं हाँफता हुआ आगे बढ़ा और हुरैन की तरफ ढाल बनकर खड़ा हो गया। मेरा पूरा जिस्म गुस्से और खौफ से कांप रहा था। मैंने गरज कर कहा, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे की तरफ आंख उठा कर भी देखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये शराफत का लिबादा ओढ़ कर तुम लोग दरिंदे बने बैठे हो। शर्म नहीं आती एक मासूम बच्ची को इज्जत का तमाशा लगाते हुए। हुरैन मेरे पैरों से लिपट गई और रिश्कियाँ लेकर रोने लगी, बाबा मुझे ले जाएं यहाँ से, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये मेरा सामान बेच रहे हैं, मुझे भी बेच देंगे। मैंने उसे सीने से लगाया और सामने बैठी उस खातून की तरफ देखा जिसकी पुश्त अभी भी मेरी तरफ थी। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम और ये क्या ड्रामा रचाया है? वजदान कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी वो खातून आहिस्ता से घूमी और इसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरे हलक में अल्फाज फंस गए। इसके चेहरे का दायां हाथ जला हुआ था मगर बायां हाथ वही आंखें थी जिसमें कभी मासूमियत थी, लेकिन आज में इन सदियों का दर्द और इंतकाम जल रहा था। वो इंतहाई सर्द और सपाट लहजे में बोली, असगर साहब, पुलिस को जमाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं टूट रहा, यहाँ सिर्फ मकाफत अमल हो रहा है। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जो कोई भी हो, मेरी बेटी को जाने दो, हम सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तल्खी से हंसी और बोली, इतना कितनी आसानी से कह दिया कि जाने दो? क्या तुमने उसे जाने दिया था जब वो तुम्हारे पैरों में गिर कर भीख मांग रही थी कि चचा मुझे बद बेचो? मैं यतीम हूँ। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजे तो मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा दे मारा। मेरा दिमाग चकरा गया और मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। व्हील चेयर आगे बढ़ाते हुए मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, पहचाना? असगर, गौर से देखो इन आंखों को जिसमें तुमने खौफ भरा था। मैं वही ज़ैनब हूँ जिसे तुमने 20 साल पहले ऐसे ही कजूम के हवाले कर दिया था। वही यतीम लड़की हूँ जिसे तुमने खाला के घर का जासा देकर खोटे में बेच दिया था। मेरे पैरों तरह से ज़मीन निकल गई, मेरा खून मुझे में हो गया और बोर बोली, मैं जहन्नुम में जली हुई असगर हर रोज़ मरी हूँ, लेकिन फिर मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगी जब बाप के सामने इसकी बेटी की इज्जत का तमाशा लगता हो तो कैसा महसूस होता है। मैं इस दर्द से निकली, बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी दुनिया बनाई। वजदान मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला, उसे बताया है कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ था। मैंने हुरैन की तरफ देखा, वो हक्की बक्की कभी मुझे और कभी ज़ैनब को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बाप, जिसे वो फरिश्ता समझती थी, वो एक सौदागर है। ज़ैनब ने माइक हाथ में ली और सबको मुखातिब करके बोली, ये मर्द यहाँ आपकी बेटी की बोली लगाने नहीं आए असगर साहब, बल्कि ये आपके दिए हुए जहेज़ को ख़रीदने आए हैं। मैंने आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ बेटी का दुख क्या होता है, लेकिन आपका दिया हुआ ये जहेज़, ये सोना, ये फर्नीचर मेरे और मेरे बेटे के लिए हराम की कमाई है। ये इसी गुनाह के पैसों से बना है जो तुमने मुझे बेच कर कमाए थे और फिर इसी कमाई से कारोबार बढ़ाया था। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती, इसलिए मैं उसे नीलाम कर रही हूँ और उससे मिलने वाली सारी रकम इन यतीम लड़कियों को दूंगी जिसका कोई सहारा नहीं होता, ताकि तुम्हारे इस काले धन को सफ़ेद कर सकूँ। मैं शर्मिंदगी और नदामत से ज़मीन में गिर गए और अपनी बेटी से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हुरैन ने मेरा बाजू झंझोड़ा और रोते हुए बोली, बाबा ये आंटी क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? क्या वो ख्वाब सच था? क्या आपने वाकई किसी को बेचा था? मैंने सर झुका लिया और मेरी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिरने लगे। मैं कुछ ना बोल सका। मेरी खामोशी ने मेरे जुर्म की तस्दीक कर दी। सलमा भी हैरत से मुझे देख रही थी, इसकी आंखों में आंसू थे। हुरैन ने झटके से मेरा हाथ छोड़ा दिया और पीछे हट गई। इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत उमड़ आई और बोली, बाबा। मैं चीखती रही, मैं आपको बताती रही कि मुझे ख्वाब आते हैं, मैं डरती रही और आप सब जानते थे। आप जानते थे कि मैं क्यों डर रही हूँ, मगर आप चुप रहे। आपने मुझे दिलासा देने की बजाय जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी ताकि आप अपनी जान छुड़ा सकें। आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, आप जालिम हैं। इसके अल्फाज मेरे लिए कोड़ों से ज़्यादा तकलीफ देते। मैं वही ज़ैनब के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहा, ज़ैनब मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने जुल्म किया था, मुझे मार दो, मगर मेरी बेटी को कुछ मत कहना, उसे नफ़रत मत सिखाना। मैंने मैंने ये सब कुछ मजबूरी के तहत किया था। मैंने इन पैसों से कारोबार नहीं किया था, बल्कि अपनी बीवी की जान बचाई थी। सलमा ने रोते हुए तड़प कर मुझे देखा जैसे आज वो जान पाई हो कि इस दिन मैंने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया था। ज़ैनब ने नफ़रत से मुँह फेर लिया और बोली, उठो उठो असगर,
جان بچائی نہیں، تم نے سودا کیا۔ گناہ کو مجبوری کا نام مت بناؤ، معافی اللہ دیتا ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کرے، اور میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ اس نے حرین کی طرف دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، اس نے اشارہ کیا تو وجدان آگے بڑھا اور حرین کو سہارا دیا۔ زینب نے حرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ڈرو مت بیٹی، تم میری عزت ہو، تم پاک ہو، تمہارا باپ مجرم ہے، تم نہیں۔ میں نے جب اس رشتے کی تحقیق کی اور تم لوگوں کی تصویریں دیکھی تو میں جان گئی تھی کہ تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کی۔ میں چاہتی تو رشتہ منع کر دیتی، مگر میں تمہیں اس حرام کی کمائی اور اس جھوٹے باپ سے دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وجدان تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں وہاں مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ زینب نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور بولی، اصغر جاؤ یہاں سے اور اپنی باقی زندگی اس ندامت میں گزارو، تم ایک مجرم ہو، تم نے ایک جیتی جاگتی لاش کو جنم دیا تھا، جواب میں ہوں، اور تم نے اپنی سگی بیٹی کی نظروں میں اپنی عزت گنوا دی ہے۔ یہی تمہاری سزا ہے کہ تم زندہ رہو گے مگر ہر لمحہ مرو گے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سلمیٰ بھی میرے ساتھی اور خاموش تھی۔ میں نے مڑ کر آخری بار حرین کو دیکھا، وہ وجدان کے ساتھ کھڑی تھی اور زینب اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی اب میری نہیں رہی تھی، وہ اس عورت کی بیٹی بن چکی تھی جسے میں نے برباد کیا تھا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی دامن لے کر اس حویلی سے نکلا اور باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر میرے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مکافات عمل اٹل ہے، یہ انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ 7 پردوں میں چھپ جائے یا زمین کے کسی بھی کونے میں چلا جائے۔ میرا حساب کتاب ہو چکا تھا اور میں ہار چکا تھا۔ میری بیٹی محفوظ تھی مگر میں ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی کمنٹس کا میں لازمی اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔